बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिपस रेक्स की समरी और उसके एनालिसिस का पांचवा हिस्सा लाइन नंबर 1311 से लेके 1650 तक है और ये उसका आखिरी हिस्सा है जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 पे मौजूद आखिरी हिस्से पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ से मैं बात करूँगा पेज नंबर 16 पे कि अब कोरस तनहा मौजूद है, यानी कि एडिपस भी स्टेज से जा चुका, जुकेस्टा पहले ही जा चुकी है, मैसेंजर भी जा चुका, शेफर्ड भी जा चुका और वो पहले यानी कि स्टेज पे तनहा मौजूद है, सिर्फ कोरस ही मौजूद है और वो एडिपस की ग्रेटनेस जो लोगों के अंदर है उसके बारे में वो गाते हैं। उसके बाद वो ये बताते हैं कि किस तरह फेट ने, तकदीर ने उनके लिए इतनी तबाह कुन डिस्ट्रक्शन तबाही लाई, यानी इतनी खौफनाक तबाही तकदीर किस तरह लेके आई। उसके बाद कोरस ये कहता है कि गो के एडिपस ने थीब्स को स्फिंक्स से बचाया, लेकिन शहर जो है ज़्यादा बेहतर होता अगर उसका एडिपस से सामना ना होता, यानी कि आज के जो हालात हैं उसकी वजह भी एडिपस ही बना। पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ मैंने बताया आपको, उसके साथ उसका एनालिसिस देखते हैं। गो के एडिपस ने ये गुनाह अननोइंगली किया, उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, लेकिन एडिपस की जो डीड्स हैं वो इतनी शेमफुल हैं कि इवन के थीबन्स जिनको उसने स्फिंक्स से बचाया था वो भी अब उसके मामले में रिपल्सिव हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो उनको इस बारे में पता ना चलता, यानी कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जो हालात पता चले शहर के लोगों को, वो ठीक नहीं थे कि बादशाह का कातिल तो मौजूद है, लेकिन बादशाह का कातिल वो है जो कि बेसिकली बादशाह का बेटा भी है, उसने बाप को कत्ल किया, माँ से उसने शादी की। पेज नंबर 16 पे सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे। सेकंड मैसेंजर आता है और वो पैलेस में होने वाले वाक़यात की ख़बर लेके आता है और बताता है कि जुकेस्टा ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और वहाँ पे वो अपने और लियास की तकदीर पे मातम कर रही है और इसी हिस्टेरिकल ग्रीफ में एडिपस जो है वो महल के अंदर दौड़ता जा रहा है, वो जुकेस्टा को ढूंढता है और उसकी तलवार ड्रॉ की हुई है कर्सिंग हर, उसके ऊपर लानत मलामत कर रहा है। उसने फिर उसका दरवाज़ा नॉक किया ताकि वो उसे देखे, उसके पास वो पहुंचा, उसको देखने के लिए पहुंचा। उस वक़्त तक उसने अपने आप को फांसी दे दी थी, लटका उसने हैंग कर लिया था। अब वो रो रहा है। एडिपस ने जुकेस्टा को एम्ब्रेस किया और उसने उसको वहाँ से यानी कि एम्ब्रेस करके उसने उसको फर्श तक वापस लाया और उसने 2 गोल्डन ब्रूचेस उसकी रोब से लिए और उन दोनों ब्रूचेस के ज़रिए उसने उन ब्रूचेस को अपनी आँखों में मारा। उस वक़्त तक मारता रहा ता वक्त कि वो अंधा नहीं हो गया, ये चलाते हुए कि अब वो इस दुनिया को नहीं देखना चाहता क्योंकि अब उसे सच का पता चल चुका है, अब वो इस दुनिया को नहीं देख सकता। एडिपस का जो डेलिब्रेट सेल्फ म्यूटिलेशन है वो ही दरअसल इस थिएटर के अंदर सबसे शॉकिंग एक्ट के तौर पे देखा जाता है। पेज नंबर 14 पे सेकंड पैराग्राफ का एनालिसिस देख रहे हैं कि एज टिपिकली ग्रीक ड्रामा में यही होता है कि वायलेंस जो है वो स्टेज से बाहर होती है और फिर उसको स्टेज पे कोई और आके बताता है जिसने उसे देखा हो, और सच, ट्रूथ, शेम और गिल्ट और उसकी डिस्कवरी जब रिलीज़ हुई तो इन चीज़ों ने जुकेस्टा को कत्ल कर दिया, मौत के दाने तक पहुंचाया, मौत से हमकिनार करवाया और एडिपस को इन्हीं हक़ाइक़ ने मजबूर किया कि उसने अपनी आंखें ही नोच डाली। पेज नंबर 16 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। कोरस और मैसेंजर दोनों जो है वो ग्रीफ और पिटी के अंदर स्टक हैं। एडिपस आता है लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख सकते, उसकी आंखों से खून निकल रहा है और एडिपस अपनी एगनी के बारे में बोलता है, डार्कनेस के बारे में, इंसैनिटी के बारे में, और वो ये इल्तिजा करता है कि उसे
ایک کرسڈ مین کی صورت میں اسے تھیب سے نکال دیا جائے، اور وہ اس چیز کا، اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ایز اے بیبی اسے کبھی بھی نہ بچایا جاتا، یعنی کہ وہ یہ دن نہ دیکھتا۔ پیج نمبر 16 پہ تیسرے پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے۔ ایڈیپس ابھی بھی اپنے پاسٹ ڈیڈز کی وجہ سے ریوالٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو اس نے کیا، یعنی اس نے جو اپنے آپ کو اندھا کیا، اس چیز نے اسے قابل ترس بنا دیا ہے، اور اب وہ ولن سے زیادہ اب وہ وکٹم نظر آ رہا ہے۔ پیج نمبر 16 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس لانگ اور ہارٹ رینڈنگ سپیچ ڈیلیور کرتا ہے ان ٹیریبل چیزوں کے بارے میں جو اس نے کی اور جو اس کے ساتھ ہوئیں، جس طرح اپالو نے آرڈین کیا تھا، جس طرح اپالو نے مستقبل کی پیشن گوئی کی تھی، ان سارے واقعات کے بارے میں وہ بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ انسسٹ کرتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی ہاتھ ہے، اپنے آپ کو اندھا کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ وہ کلیم کرتا ہے کہ ناٹ دا ہینڈ آف فیٹ، تقدیر نے اسے اندھا نہیں کیا، اس نے خود اپنے آپ کو اندھا کیا۔ کورس اسے پوچھتا ہے کہ اس نے کیوں اپنے آپ کو اندھا کیا بجائے اس کے کہ وہ خود کو قتل کرتا ہے۔ ایڈیپس کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو ہیڈز میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہیل اینڈ alive he cannot bear to look at the faces of his children or his countrymen۔ تو مرنے کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے ہیڈز میں، یعنی کہ جہنم میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھنا چاہتا ان آنکھوں کے ساتھ، کیونکہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، باپ کو مارا، ماں سے شادی کی، اور جیتے جی وہ اپنے بچوں کو اور اپنے کنٹری مین کو اس گناہ گاری کی صورت میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ کورس کو کہتا ہے کہ وہ اسے چھپا دیں، مار دیں، یا اسے سمندر برد کر دیں۔ پیج نمبر 16 پہ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کیے، چوتھے پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے۔ گو کہ ٹیریسیاز نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ایڈیپس نے اپنے آپ کو خود اندھا کرے گا۔ ایڈیپس یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ اس کی چوائس نہیں تھی اپنے آپ کو اندھا کرنا، اور نہ ہی اس نے اپنی مرضی سے اپنے باپ کو مارا، نہ اپنی ماں سے شادی کی، اس کی اپنی چوائس تھی۔ اس نے ایمفیسائز کیا کہ اس کی اپنی چوائس تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اندھا کیا۔ اپنے آپ کو اندھا کرنا تو اس کی چوائس تھی، لیکن اپنے باپ کو مارنا، اپنی ماں کو مارنا، یہ دونوں اس کی چوائس نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ دیوتاؤں کی مرضی تھی، اپنے آپ کو اندھا کرنا اس کی اپنی فری ول ہے۔ اب یہاں پہ دونوں چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ ایک طرف فیٹ ہے، دوسری طرف فری ول ہے۔ وہ فیٹ تھی، باپ کو مارنا، ماں سے شادی کرنا فیٹ نے لکھ دیا، لیکن اپنے آپ کو اندھا کرنا وہ فری ول تھی، اور وہ ایک رسپانس تھا، فیٹ کی طرف رسپانس تھا، اور اس گناہ، اس شرمندگی کی طرف جو دیوتاؤں نے اس کے اوپر نافذ کر دی تھی۔ باپ کو مارنے والی، ماں سے شادی کرنے والی، یہ 2 چیزیں فیٹ تھیں۔ فیٹ نے سب کچھ اس سے کروایا، لیکن اپنے آپ کو اندھا کرنا وہ اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ باپ کو مارا، ماں سے شادی کی، فیٹ کی وجہ سے ہوا، لیکن خود کو اندھا اس نے اپنی چوائس پہ کیا ہے۔ فیٹ اور فری ول دونوں اس ڈرامہ کے ایلیمنٹس ہیں۔ پیج نمبر 16 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں۔ کریون آتا ہے، کورس جو ہے اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ آپ تھیوس کے اندر امن کو بحال کرے گا، کریون بحال کرے گا۔ کریون جب ایڈیپس کو اس کے ماضی کے ایکشنز پہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ایڈیپس کو اندر لایا جائے تاکہ اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو شرمندگی والی سچویشن ہے، اس کو پرائیویٹلی ڈیل کیا جائے۔ ایڈیپس کریون سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے نکال دے تاکہ تھیبس کو بچایا جا سکے۔ کریون اس بات پہ ایگری کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے، اتنے بڑا ایکشن کرنے سے پہلے، کریون دوبارہ یہی بات کرتا ہے کہ اوریکل سے کنسلٹ کرنے کے بعد، کہ اوریکل سے اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے کہ ایک بادشاہ کو نکالا جا رہا ہے، تو اوریکل سے کنسلٹ کرے گا، اگر وہ اس کو سپورٹ کریں گے، ایگری کریں گے۔ ایڈیپس یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کے بچے جب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے نگہداشت کر سکیں، لیکن وہ کریون سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹیوں کی لک آفٹر کرے گا، اینٹیگنی اور ایزمین کی۔ یہاں یہ دیکھیے
کہ کریون اپنا ہر سٹیپ مذہب کی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے. وہ اوریکل سے اجازت لیتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتا. جبکہ ایڈیپس نے جتنے بھی سٹیپ اٹھائے اس نے وہاں پہ یعنی کہ کبھی وہ اوریکلس کو مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے. تو یہاں یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ بتائی جا رہی ہے کہ کریون کی صورت میں مذہب کے اوپر سختی سے کاربند رہنے والے لوگ دکھائے جا رہے ہیں، اور جوکاسٹا اور ایڈیپس کی صورت میں وہ لوگ جن کی جو انٹرسٹ ہے، جن کی وہ ہینگ کر رہی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی وہ ہینگ کر رہی ہے، جن کی ہمدردیاں ہینگ کر رہی ہیں، جن کی ہمدردیاں کبھی مذہب کے ساتھ ہیں اور وہ کبھی مذہب سے دور ہیں. پیج نمبر 16 پہ آپ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کا انالیسس دیکھیں گے کہ جسٹ ایز ایڈیپس ریسٹورڈ آرڈر بائی ڈیفیٹنگ دا سفنکس، جس طرح ایڈیپس نے جو ہے تھیبس کے اندر سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو ریسٹور کیا، حالات کو کنٹرول کیا سفنکس کو شکست دینے کے بعد، اسی طرح آپ کریون نے حالات کو کنٹرول کر لیا. کریون نے لیڈر کا جو رول ہے اس کو اس نے ایزیوم کر لیا. اب ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیپس جو ہے وہ مین افیکشن تھا اور وہ فیٹ کو شکست دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا تھا، جبکہ کریون جو ہے وہ زیادہ کاشیس ہے، محتاط ہے، اور وہ اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام اگر کر رہا ہے تو وہ دیوتاؤں کی مرضی اس میں شامل ہے کہ نہیں، وہ اس کی اجازت، ان کی مرضی ضرور حاصل کرتا ہے. پیج نمبر 16 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. ایڈیپس کی گزارش پہ کریون جو ہے وہ انٹیگنی اور اس زمین کو بلواتا ہے، جو آتے ہیں اور وہ چلا رہی ہوتی ہیں. ایڈیپس انہیں حق کرتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، رو رہا ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ they will be shunned because of his terrible acts، کہ وہ ہمیشہ خاموش رہ جائیں گے اس چیز پہ جو کچھ اس نے کیا. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہ وہ ایک انسیسٹرس میرج سے کے پروڈکٹ ہیں، کیونکہ they will be unable to find husbands. اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ کہ he tells them to pray for a life better than their fathers، کہ ان سے کہتا ہے کہ تم دعا مانگو کہ تمہاری زندگی تمہارے باپ کی زندگی سے بہتر ہو. پیج نمبر 16 پہ آخری 2 لائنز دیکھیں گے. ایڈیپس جو ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے کہ اس کی مس فارچون جو ہے وہ اگلی نسلوں تک چلتی رہے گی، جیسا کہ سوفوکلیس نے اپنے اگلے پلے انٹیگنی میں دکھایا. سارے کے سارے گریک لٹریچر کے اندر شیم اور گلٹ جو ہے اکثر وہ نسل در نسل چلتے جاتے ہیں. پیج نمبر 17 کی جانب بڑھیں گے، جہاں پہ ہمارے صرف 2 ہی پیراگراف ہیں. پہلا پیراگراف دیکھیں گے. کریون جو ہے وہ ایڈیپس کے اس کی جو ملاقات ہے، اس کا ٹائم جو بیٹیوں کے ساتھ اس کو وہ ختم کرتا ہے، اور دوبارہ وہ ایڈیپس کو مزید اس کی جو خواہش ہے ریفیوزز ٹو گرانٹ ایڈیپس وش فار امیجیٹ بینشمنٹ انٹل، کہ وہ ایڈیپس اسے کہتا ہے کہ اسے ابھی اسی وقت بھیج دیا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی اجازت نہیں دی جا سکتی، بینش ابھی یہاں سے جلاوط نہیں کیا جا سکتا، تا وقت ہے کہ دیوتا ایکسپلیسٹلی اسے اس چیز کی اجازت نہ دیں. ایڈیپس پھر کریون کو کہتا ہے کہ وہ اسے مزید ٹائم دے، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزار سکے. لیکن کریون جو ہے he responds only by reminding Oedipus that he will no longer have any power for the rest of his life، کیا مزید اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. کریون کی ٹریٹمنٹ کو دیکھیے، پہلے بڑی گریشیس نظر آتی ہے، لیکن اب وہ اپنی پولیٹیکل پاور کو فلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے. کریون اینڈز اپ رانگ. ایڈیپس کولونس کے اندر ڈائنگ ایڈیپس نے ایک نئی کائنڈ آف پاور حاصل کر لی ہے، اور کریون جو ہے وہ ول ٹرائی ٹو ٹیک اینڈ کنٹرول. ہمارے کورس میں چونکہ وہ ہے نہیں اس لیے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. پیج نمبر 17 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. دوسرا پیراگراف ہے جو کہ سارے چلے جاتے ہیں، صرف کورس وہاں پہ بچتا ہے جو کہ اس چیز پہ لیمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سب سے پاورفل اور اسکلفل جو مین ہے وہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، تقدیر ان کو بھی تباہ کر سکتی ہے. کورس جو ہے پھر ان ٹریجک ورڈز کے ساتھ اختتام کرتا ہے کہ ناؤ
as we keep our watch and wait the final day. Count no man happy till he dies, free of pain and loss at last. کورس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جیسے ایڈیپس جو ہے وہ اپنی تقدیر سے اسکیپ نہیں کر سکا، اسی طرح سارے لوگ چاہے وہ کتنے عظیم کیوں نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ تقدیر کے آگے بے بس ہیں. اور تقدیر کے آگے بے بس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دیوتاؤں کے آگے بھی بے بس ہیں. اور اگر کوئی فیٹ اپنی تقدیر سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے لیے مزید تباہی لے کے آئے گا، جس کو صرف موت ہی بچا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ڈرامہ ایڈیپس ریکس سمری اور انالیسس کے پارٹ کے حساب سے کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.